सर कोटली से चौधरी यासीन साहब भी इलेक्शन लड़ने का यासीन साहब उधर से आएंगे, लड़ेंगे। मतलब गोई ना मैदान सी देखेंगे क्या हो रहा है। तो आप दीगर जमातों के जो MLAs थे उनके फंड्स में आप कट लगाते थे जानबूझकर? ये हुकूमत तो मेरे फंड्स काट कर ऐसे ना किसी मैंने क्या आ रहे वाले बंदे को क्या, जिसको मैंने 3 दफा शिकस्त दी उसको पैसे दिए, वो भी भाग गया उनसे। वो क्या एक मिला दो, मैं छोटा था पता नहीं किसी का, वो सरकारी गाड़ी लेकर फिर रहे, कल को उसको जला दे गाड़ी को तो कौन जिम्मेदार होगा। इस रोड के ऊपर मट्टी के ढेर पड़े हुए हैं और वो खड्डों में डाल रहे हैं, यही है। तो उन्होंने कहा इसके जिम्मेदार मलनवाज साहब हैं। जी मलनवाज साहब है, ये अकल तस्लीम करती है। बात सुनिए, आप जिस पुल की बात करते हैं पुल ही है, पुल नहीं है, वो पुल है कोई? वो लोगों की मेहरबानी है कि लोगों ने थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करे, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं थी। मैं अल्फन कहता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर ने 10 बार मुझे कहा कि वो मैं पुल बनाऊंगा, नहीं बनाया उसने। लेकिन लोग आपसे नाराज हैं कि आप वो तो समझ की बात है ना, हमने आपको वोट दिए थे। नहीं मैं तो, मेरा काम है असेंबली में उसके बात को उठाना, ठीक असेंबली में अमल दरामद करना तो गवर्नमेंट का काम है ना, वजीर साहब। और वहाँ से जो आप वहाँ से उसको रिटायर कराएंगे अपने हल्के से और अपना बंदा भर्ती करेंगे। 9 दफा इलेक्शन लड़ चुके हैं, आप कितना बजट रखते हैं इलेक्शन के लिए? मेरा कोई बजट नहीं। इतने असेंबली मेंबरान बैठे हुए हैं, बैंक अकाउंट जो हैं सबसे कम मेरा होगा। अगर ये सोच मेरी हुई तो खुदा मुझे कामयाब ही ना करे। क्या जी, हम हर एक को वेलकम करेंगे जो आना चाहे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आपको हमारी स्क्रीन पर आज़ाद कश्मीर असम्बली के एक अजीम सपूत और समझ सकते हैं कि मोस्ट सीनियर पार्लियामेंटेरियन जो 7 बार इलेक्शन जीत चुके हैं। पहला इलेक्शन इन्होंने 1985 में हारा और अब 9वां इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हमारी मुराद जनाब हाजी मलिक मोहम्मद नवाज़ खान साहब आज हमारी स्क्रीन का हिस्सा बनेंगे और इसके साथ हमारे आज इस पैनल में आएंगे जनाब सीनियर सहाफ़ी आज़ाद कश्मीर के और चीफ़ एडिटर रोज़नामा कश्मीर न्यूज़ जनाब मिर्ज़ा ज़ाहिद बेग साहब और सीनियर सहाफ़ी जनाब मोहम्मद सईद भट्ट साहब, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और हमारे साथ आज ज्वाइन करेंगे एज ए मुबस्सर जनाब एडवोकेट खालिद। मलिक साहब, ज़िंदगी की बेशतर बहारें आपने सियासत में गुजार दी हैं। 1985 में आपने इलेक्शन लड़ा और हार गए, और हारने के बाद आपने कौन सा ऐसा तरीका अख्तियार किया कि आप 7 इलेक्शन में आवाम का एतमाद हासिल करते जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवलन तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये इलेक्शन जो है जी, पहला इलेक्शन मैंने 85 में लड़ा था। हमारे एक बुज़ुर्ग थे मौलवी यूसुफ साहब, उनके मुकाबले में अल्लाह नगरी के रहमत करे, बड़े अच्छे इंसान थे। वो इलेक्शन में कुछ थोड़े वोटों से आ रहा था। उसके बाद तजर्बा भी नहीं था इलेक्शन लड़ने का। उसके बाद मुसलसल में अल्लाह ताला की मेहरबानी से और लोगों के ताउन से 7 बार इलेक्शन जीता हूँ। सिर्फ अल्लाह ताला की मेहरबानी, लोगों के साथ एक मेरा हमेशा तल्लक जो है बहुत गहरा तल्लक रहा अपने कारकुनान के साथ। बिल्कुल मजबूरी तौर पर जो वोटर्स के साथ जो है ना, वो एक मजबूत तल्लक रहा। इसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अदा की। पर एक तो ये भी है, दूसरा एक खिदमत का जज्बा भी रहा लोगों में। वो नीयत रही, ठीक रही, कोशिश की कि लोगों की खिदमत की जाए और भरपूर तरीके से जो हमारे वसाइल मुयस्सर थे उसके मुताबिक हमने लोगों की खिदमत भी की है। ये बताएंगे, एक आज़ादी पसंद नौजवान, तहरीक आज़ादी कश्मीर और ख़ुद मुख्तार कश्मीर के लिए काम करने वाला राइटिस्ट पार्टी में कैसे शामिल होता है? और जब आप लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स करते तो आपने जेलें भी काटी हैं और बहुत मुजाहिदाना रोल रहा है आपका ख़ुद मुख्तार कश्मीर के हवाले से। ऐसी कौन सी बात आपको खींच कर ऐसी जमात में लेकर आई जो टोटली नज़रियाती तौर पर आपकी जो पहला नज़रिया था उससे मुख्तलिफ नज़रिया था और आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए? ये तालिब इल्म का ज़माना होता है, वो बड़ा एक जो उम्र के बड़े वो इब्तदाई हिस्सा होता है, जवानी होता है, जोश होता है, सोच कम होती है और जोश ज़्यादा होता है। इस बुनियाद पर मैं वो एक जो है वो आपकी नेशनलिस्ट पार्टी थी, उस स्टूडेंट्स की उसमें था। वो जहाज़ अगवा हुआ, हमने जेलें भी काटी, दोराई जेल में रहा, इधर लाहौर के शाही किले में भी रहा। लेकिन ये है ना, ये प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो आदमी देखता है, अपनी सोच फिक्र में जो है ना वो वसअत आती है, तो फिर उसको आप अपने जो फैसला करता है कि हमें क्या करना चाहिए।
تو بڑا میں سوچ سمجھ کر پھر ہمارے بزرگ جو ہے میرے والد صاحب میرے باقی لوگ جو ہمارے تھے وہ بھی مسلم کانفرنس میں تھے اور اس بنیاد پر میں مسلم وفد میں شامل ہوا. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر یہی جماعت ہے جو ہمیشہ کے لیے قائم رکھے. سر آپ کا یہ ترا امتیاز رہا ہے کہ آپ مسلم کانفرنس کے ساتھ مستقل مزاجی سے جو ہے وابستہ رہے ہیں. جی تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سردار سکندر یاد خان صاحب ابھی مسلم کانفرنس میں شامل ہوئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم کانفرنس میں ان کی شمولیت سے کس حد تک جان پڑی ہے، اور اگر سکندر یاد فیملی سے کوٹلی سے کوئی الیکشن لڑتا ہے تو آپ کا اس میں کیا کردار ہوگا؟ اس میں یہ گزارش یہ ہے کہ میں نے تو مسلم کانفرنس کے جب شامل ہوا اور آج دن تک مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پر بھی میں نے 8 الیکشن لڑے. یہ میرا 9واں الیکشن ہوگا اور اللہ نے بھرپور کامیابی بھی دی اور مسلم کانفرنس کے ساتھ وابستہ ہی رہا، مشکل وقت میں بھی اور آسان وقت بھی رہا. اولن میں تو الیکشن جب ایک تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تھی پاکستان میں، کبھی تو اس وقت بھی لڑا، نون کی حکومت تھی تو پھر بھی کامیابی اللہ نے دی. ایک تو یہ ہے، ایک تو دوسرا یہ ہے کہ ایک جماعت کے واسطے یہ انسان کا ایک عقیدہ نظریہ ایک استقامت ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بڑی ہمت دی کہ میں ایک پارٹی میں کھڑا رہا. جتنے بھی آج لوگ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، وزراء ہیں، ایون جو فاروق حیدر صاحب، یہ ہمارے کولیگ ساتھی ہیں، میں ساری زندگی ہم نے اکٹھے گزاری. وہ نون میں چلے، مسلم کانفرنس کو چھوڑ کر نون لیگ میں شامل ہو گئے. تو میں اگر چاہتا اقتدار کی بات کرتا تو میں بھی آج وزیر ہوتا یا سینئر اسپیکر ہوتا یا سینئر منسٹر ہوتا. لیکن میں نے سوچا کہ یہ عقل میرے سوچ میں بھی نہیں آیا کہ میں مسلم کانفرنس کو چھوڑوں. استقامت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہا. میں سمجھتا ہوں میری کون سی عزت میں کمی آئی ہے جی اس میں پوزیشن میں رہ کر. اللہ نے بہت مجھے زیادہ عزت دی ہے. تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ یہ استقامت دینے والی اللہ کی ذات ہے اور اپنا مستقل ارادے کے ساتھ. تو میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کامیاب بھی ہوتا رہا اور پوزیشن میں رہ کر بھی اللہ نے جو ہے نا وہ حکومت میں رہ کر زیادہ عزت نہیں ہوتی بلکہ اصولوں کی بنیاد پر عزت ہوتی ہے. تو اصولوں پر کھڑے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بھی دی ہے. ملک صاحب، ویسے تو میں پہلا سوال آپ سے کچھ اور کرنا چاہتا تھا، لیکن جب ہم آپ کے گھر پہنچے اور آپ کے ہال میں بیٹھے تو میں نے کچھ پینٹنگ آپ کے ہال میں دیکھی جہاں پر کچھ عورتوں نے پانی کے مٹکے اپنے سروں پر اٹھائے ہوئے ہیں. اور جب میں اپنے شہر کو دیکھتا ہوں، اپنے حلقے کو دیکھتا ہوں، تو وہاں بھی عورتوں نے پانی کے مٹکے اپنے سروں پر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. ہم اپنی ماؤں بہنوں کے سروں سے یہ مٹکے ابھی تک کیوں نہیں اتار سکے؟ یہ جو گڈوے اٹھانے والی تصویر ہے یہ نکیال کی ہے اور 82 کی ہے. اب کیا ہے جی 2021 ہے. اب کوئی گڑبڑ نہیں ہے کسی کے سر پر، موسٹلی بہت کم لوگوں کے سر پر. لیکن ہم نے راج محل میں کل بھی جاتے ہوئے دیکھا کہ کس جگہ آپ مجھے بتائیں. میں نے گوئی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا. گوئی میں کس جگہ نہیں ہے واٹر پڑی سپلائی؟ کالونی. جی ہاں، پڑی کالونی میں یہ گزارش یہ کروں کہ ہم نے نیچے 2 دفعہ کنویں بنائے اور سب کچھ دیے رہتے ہیں. لیکن وہ بات ایسا یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ ہم بعض پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہوتی ہے نا پانی کی واٹر سپلائی اسکیم ہے وہ اس لیے ناکام ہو جاتی ہے، لوگ بل نہیں دیتے بجلی کا. اس طرح ورنہ میں نے ایسی کوئی جگہ نہیں چھوڑی، بہت کم جگہ میں نے کہا ہوا ہے بھی ہے، بہت کم جگہ پر اس طرح ہے. جی، گریٹر واٹر سپلائی کے حوالے سے جو ہے کوٹلی شہر میں بھی بڑا پانی کا مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے اس میں گزارش یہ ہے کہ ایک تو آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، معلومات ہونی چاہیے آپ کو پوری. یہ اسکیم جو گریٹر واٹر سپلائی اسکیم ہے، یہ میں نے اس میں اتنی دلچسپی لی کہ جب وزیر اعظم سردار عتیق خان تھے تو ایک اشتیاق نام کا لڑکا تھا جو اسکیم تیار کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ مجھے یاد کرنے اچھا ورکر تھا، وہ ایکسین تھا جو PND میں. ٹھیک. تو اس نے کہا کہ مجھے آپ اس طرح کریں کہ اپنے سیکٹری کو کہیں گے صبح ہر روز مجھے پوچھ لیا کرے کہ آپ کیا پروگریس ہوئی ہے. میں مسلسل اس سے رابطہ رہا اور یہ اسکیم جو ہے منظور ہوئی. کروڑوں روپے کی اسکیم ہے. یہ اسکیم جو ہے ابھی 2-3 فیز ہے، بلکہ یہ چوکی منگ تک یہ اسکیم ہے اس کی. اب اس کا دوسرا تیسرا فیز شروع ہونے والا ہے. اور ایک میں نے انہیں تجویز دی، یہ بھی دی، بلکہ میں ان کو ساتھ لے گیا تھا دندلی میں کہ یہ پانی ہے نہر کا، اگر اس کو وہاں پر وہ کہتے تھے انہوں نے کہ یہ تو 25% آبادی جو ہے اس سے فیڈ ہو سکتی ہے. میں نے کہا اگر چھوٹا منی ڈیم بنائیں جس طرح وہ ادھر راول ڈیم ہے
تو یہ تو پانی جناب آپ کے پورے وہ کر سکتے ہیں، پانی ڈیم جو بن جائے گا، اگر وہاں پائپنگ کے ذریعے پانی کوٹلی میں آئے بجائے اس کے کہ وہ دریا سے لفٹ کرے وہاں فلٹر لگائیں، یہ وہ نہیں، اور بجلی دن بدن مہنگی ہو رہی ہے، اور یہ تو بائی گریویٹی جو ہے نا پانی آئے گا یہ دندری سے، تو یہ میری تجویز ان کو یہ ہے، بلکہ وہاں سے بیٹھے ہوئے میں نے نیس پاک والے بھی ساتھ تھے، تو میں نے فون کیا اس آصف صاحب کو، سیکرٹری جو تھے، تو انہوں نے بھی اس پر زور دیا۔ اب یہ زمین جو ہے نا یہ زیر غور بھی ہے اور اس کو بنا بھی رہے ہیں، وہ تیاری کر رہے ہیں جوائنٹ اسکیم تیار کرنے کی۔ ایک اسکیم ہو گئی اگر دندلی سے، تو پھر پانی کا ہمارے ایک تو فلٹر پلانٹ آگے لگ رہا ہے، وہاں سے پانی ملے گا اور بہت آسانی سے پانی میں جلسر آ جائے گا۔ دوسری اسکیم سے میں نے اتفاق تو کیا میں نے کہا یار یہ جو پانی آپ پہلے دریا کے لفٹ کریں گے پھر فلٹر کریں گے، جب پانی بجلی اتنی مہنگی ہو رہی ہے کہ آپ کی اس کو چلانا مشکل ہو جائے گا، تو آگے آنے والے وقت جو ہے مشکل آپ اس کام کی یہ اسکیم پھر میں سمجھتا ہوں کامیاب نہیں ہوگی۔ اس وقت بھی کروڑوں روپے جو ہے نا کروڑوں کے جو ہے نا مقروض ہے یہ محکمہ برقیات ہے، یہ برقیات والوں کا یہ محکمہ پبلک ہیلتھ۔ اچھا، تو اگر یہ اس طرح کا اگر وہ اور دن بدن جو بڑھے گا ریٹس بدلیں گے بجلی کے، تو یہ ناممکن بات ہے بھائی گریویٹی مفت پانی آئے گا، صرف اس کو فلٹر کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ کے دور حکومت مسلم کانفرنس کا دور حکومت ہوتا تھا تو آپ دیگر جماعتوں کے جو ایم ایل ایز تھے ان کے فنڈز میں آپ کٹ لگاتے تھے جان بوجھ کر؟ یہ ہمارے وقت میں جب یہ تو ہوتا ہے کہ جو ایم ایل ایز ہیں دوسرے ہیں وہ اس کی برابری تو نہیں ہوتی، 19-20 کا فرق ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو ہے نا ہم نے کبھی اس طرح کی نہیں جو ہے ڈسپیرٹی نہیں کی۔ یہ حکومت تو میرے فنڈز کاٹ کر ایسے نہ کسی میں نے کیا آ رہے لے بندے کو کیا جس کو میں نے 3 دفعہ شکست دی اس کو پیسے دیے، وہ بھی آ گیا ان سے، وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا۔ بس باقی دوست ہیں وہ کیا ایک ملازم ہے چھوٹا سا پتہ نہیں کسی کا، وہ سرکاری گاڑی لے کر پھر رہے، کل کو اس کو جلا دے گاڑی کو تو کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ بالکل یہ گورنمنٹ نے کی جو ہے نا دیکھیں میرے اتفاق سے جس ملازم کی آپ بات کر رہے ہیں 2 دن پہلے ہمیں گوئی بازار کے اندر ملے ہیں، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ جس روڈ سے آپ آئے ہیں اس روڈ کے اوپر مٹی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں اور وہ کھڈوں میں ڈال رہے ہیں، یہی ہے، تو انہوں نے کہا اس کے ذمہ دار ملنواز صاحب ہیں۔ جی ملنواز صاحب ہے، یہ عقل تسلیم کرتی ہے؟ بات سنیں، یہ دیکھو سڑک بن رہی ہے اولاد سے لے کر کوٹلی تک، یہ گورنمنٹ بنا رہی ہے یا ایم ایل اے کوئی بنا رہا ہے؟ گورنمنٹ بنا رہی ہے۔ مین روڈ جو ہے ہمیشہ گورنمنٹ خود بڑی بناتی ہے، لنکس روڈ جو ہیں اس کے لیے ہر سال یہ فیز 13 ہے اب چل رہا ہے، ہر فیس وائز جو ہے نا وہ دیتے ہیں ایم ایل ایز کو کہ کسی کو 10 کلومیٹر کی، لیکن مجھے یہاں میری سڑکیں کاٹ کر مجھے 25 کلومیٹر سڑکیں اگر ہیں تو مجھے جو کرائٹیریا انہوں نے کہا جی 60 اور 40 جو ہے اپنی مرضی سے وہ دیں گے جو ان الیکٹڈ لوگ ہیں ان کے ذریعے، 60% سے بھی پھر مجھے دے کر دوبارہ کاٹ لی، اب مجھے صرف 9 کلومیٹر دے رہی ہیں، تو دیکھیں یہ ناانصافی ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ مین روڈ جو ہے تتھا پانی روڈ ہے، میں متعدد بار پرائم منسٹر سے میں نے بات کی، اسمبلی میں بات کی، اکیلے بھی بات کی، انہوں نے مجھ سے اتفاق کیا اور انہوں نے کہا رکھی ہے، لیکن جب بجٹ پیش ہوا تھا اس میں نہیں تھی۔ یہ دندری والی روڈ جو ہے یہ انہوں نے وعدہ کیا کہ یہ بھی رکھیں گے، کوئی نہیں رکھی، یہ پیسے ہم سے کاٹ کر اب یہ کہتے ہیں کہ سوٹی والی روڈ میرے پاس دینی ہے تو یہ مین روڈ ہے، آپ دیں اپنے فنڈ سے دیں، ہمارا کیوں کاٹ رہے ہیں، لیکن ہم سے کاٹ کر دی۔ اچھا ملک صاحب، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اسکول بنا رہے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت پل بنا رہے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت کچھ سڑکیں بھی لنک جو روڈ ہیں وہ بھی بنا رہے ہیں۔ کیا یہاں کے لیڈران کی یہ ذمہ داری ہے یا عام عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سڑکیں بنائیں، وہ پل بنائیں یا وہ اسکول بنائیں؟ ایک بات آپ جس پل کی بات کرتے ہیں پل ہی ہے، پل نہیں ہے، کوئی والی راستے میں وہ پل ہے کوئی، وہ لوگوں کی مہربانی ہے کہ لوگوں نے تھوڑے بہت پیسے اکٹھے کرے، یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں تھی۔ میں الفن کہتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر نے 10 بار مجھے کہا کہ وہ میں پل بناؤں گا، نہیں بنایا اس نے۔ یہ تو مین روڈ ہے نا جی، یہ مین روڈ ہے، اس کو بنانا چاہیے تھا، پرائم منسٹر کو بنانا چاہیے تھا، گورنمنٹ کو بنانا۔ لیکن لوگ آپ سے ناراض ہیں کہ سمجھ کی بات ہے نا، ہم نے آپ کو ووٹ دیے تھے، نہیں میں تو میرا کام ہے اسمبلی میں اس کے بات کو اٹھانا، عمل درآمد کرنا تو گورنمنٹ کا کام ہے نا۔ یہ گورنمنٹ جو پرائم منسٹر ہر روز وہاں جاتا ہے، اب بھی پتہ نہیں کل پرسوں جب پہلا اس وقت بھی یہ وعدہ کیا تھا ان لوگوں، اس وقت سے وعدہ کیا تھا، اب بھی وعدہ 10 بار تو جا چکا ہے ادھر، تو پھر وہ کیوں نہیں دیا اس نے؟ 10 سالوں سے آپ ملک نواز صاحب اپوزیشن میں ہیں، اور ایک چیز ہم کوٹلی کے اندر دیکھ رہے ہیں، آپ کوٹلی کے نمائندے بھی ہیں، کہ جو نائب قاصد ٹائپ بھی اگر کوئی اسامی خالی ہونے والی ہے، ریٹائر ہونے والا بندہ ہوتا ہے تو اس کو
سینسا نکیال چڑوئی میں لگا یہ اچھی دیا بات آپ نے کہ دیکھے ڈسپیرٹی جو ہے نا کسی کا حق مارنا یہ یقیناً وقتی طور پر ہو سکتا ہے لیکن اللہ پوچھنے والا ہے ضرور اللہ کی سب سے بڑی بات جو اللہ کا کسی کا حق ماریں گے اللہ ضرور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے اس کو یہ مطالبہ میں نے اسمبلی میں بھی کیا اب بھی آپ کے ذریعے بھی کرتا ہوں یہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے کہ یہاں پر ہیلتھ کی اگر آتی ہے کوئی جگہ پوسٹ تو وہ بھی دوسرے حلقوں میں چلی جاتی ہے جو وزرائے وہ لے جاتے ہیں تو ہمارے کولی کے وزراء یا اس میں جہاں کوئی ہاسپٹل میں آتی ہے ہیلتھ میں آتی ہے اسکول میں آتی ہے یہ کہہ کر برقیات میں آتی ہے اس طرح کا فرض کیا پوسٹ کسے آتی ہے یہاں سے کولی کا جو ہے نا ملازم یہاں کولی میں لگا ہوا ہے اس کی ریٹائرمنٹ پر بس وہ پوسٹ خالی ہونے والی ہے اس کو پہلے کسی دوسرے حلقے میں شفٹ کریں گے وزیر صاحب اور وہاں سے جو آپ وہاں سے اس کو ریٹائر کرائیں گے اپنے حلقے سے اور اپنا بندہ بھرتی کریں گے. اچھا ملک صاحب یہ اللہ دیکھیں میں بھی منسٹر رہا ہوں کئی بار منسٹر رہا ہوں سینئر منسٹر رہا ہوں اللہ کی بڑی مہربانی ہے میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کی ڈسپیرٹی نہیں کی اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے عزت بھی دی ہے. اچھا ملک صاحب آپ نے یہ چیز بھی واضح نہیں کی کہ آپ دونوں حلقوں سے الیکشن لڑیں گے یا ایک حلقے سے؟ جی میں انشاءاللہ دونوں سے لڑوں گا اور اللہ کے فضل و کرم سے دونوں سے میں جیتوں گا. اچھا ساتھ ہی یہ سوال بھی پوچھ لیتا ہوں کہ آپ تقریباً 9 دفعہ الیکشن لڑ چکے ہیں آپ کتنا بجٹ رکھتے ہیں الیکشن کے لیے؟ یقین کریں میرا کوئی بجٹ نہیں ہوتا یہ سب میرے عزیز و قابل دوست بھائی ہیں جی رشتہ دار وہ مجھے الیکشن لڑاتے ہیں. ٹھیک ہے پارٹی کے لوگ جو ہیں جو ہمارے کارکن وہ لڑتے ہیں عمومی اس تاثر طرح کا بجٹ شیٹ میرا سب سے دیکھ لیں میں نے ہر سال جو ہے گوشوارے جمع ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس ہیں جی. اب میرا لیٹ ہو گیا تھا بلکہ سسپینڈ کیا میری انہوں نے سے اب وہ جا کر دیکھیں کہ سب جتنے اسمبلی ممبران بیٹھے ہوئے ہیں بینک اکاؤنٹ جو ہیں سب سے کم میرا ہوگا. عمومی تاثر ملک صاحب آپ کے بارے میں یہ ہے کہ پرتاثر شخصیت ہے آپ کی لوگوں سے ملنا جلنا اخلاقی رویہ بھی آپ کا بہت اچھا ہے ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں. عمومی تاثر آپ کے بارے میں آپ برادری ازم بہت کرتے ہیں. اللہ شاہد ہے اگر میں برادری ازم کرتا تھا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. عمومی تاثر جو ہے وہ مخالف لا رہا ہوگا لیکن اللہ کا شاہد ہے میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں تو ویسے بھی بحیثیت مسلمان اگر فرض کیا ایک میری برادری کا ہے ایک کسی دوسری برادری کا ہے اگر میں دوسری برادری جو ہے اس کا حق کاٹ کر اپنی برادری کو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا. کوٹلی کے 2 حلقے بن گئے. ایک بات بتاؤں آپ کو کہ میں نے آج دن تک اگر یہ سوچ میری ہوئی تو خدا مجھے کامیاب ہی نہ کرے. اچھا ملک صاحب آپ 30-35 سال سے یہاں مستقل جیت رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ ایک پروجیکٹ جو 3-4 ایسا پروجیکٹ جو آپ نے لگائے ہوں اور عوام اس سے مطمئن ہو. ایک بات بتاؤں آپ یہ جتنے بھی پروجیکٹ بنے مسلم کانفرنس کے دورے میں بنے اگر سکندر یاد وزیر اعظم تھے تو میں ان کے ساتھ وزیر تھا یا ایم ایل اے تھا. یہ حکومتوں کے کام ہوتے ہیں مہنگا پروجیکٹ جو ہے نا ایم ایل اے اس کی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے سپورٹ کرتا ہے اس کو. یہ اگر اسٹیڈیم بنایا تو میں نے اپنی زمینیں جو ہے نا اپنے لوگوں کی میں نے دی ہیں. اتنی قیمتی زمینیں کوئی دے نہیں سکتا تھا. یہ پوچھے سکندر صاحب سے مجھے میں نے کہا یار اسٹیڈیم بنانا ہے آپ کو بھی فائدہ ہے میرا میں بھی کولی کے لوگوں کا تو میں نے اپنے لوگوں کی زمینیں دی. کون دے اتنی قیمتی دیکھیں زمینیں دے سکتا تھا میرے سب رولی کے لوگوں کی زمینیں دمول کی زمینیں لوگوں کی زمینیں. میں کہاں پروجیکٹ آپ بتائیں نا کیا ہوتا ہے جو میں اس کو آئندہ کام کروں. یہی تعلیم کا ہوتا ہے ہیلتھ یہی ہوتا ہے نا ہیلتھ کا ہوتا ہے. یہ دیکھیں ہیلتھ کا جو ہے یہ ہاسپٹل جو ہے 150 بیڈ کا ہے. اب ہم نے کوشش کی کہ اس کو جناب مزید وسعت دی جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال ایک سکیم تھی کہ ایک اسپتال جو ہے بنے گا تو بعد دوسری جگہ سرساوا یا درجہ لے جانا تھا لیکن میں نے اس وقت جو ہے نا اسٹینڈ کیا. شہر کی بات کی جائے تو شہر میں ایک تاثر یہ ہے کہ شہر کے لوگوں کو نوکریاں نہیں ملی. بلدیہ میں یہی بات میں نے کی ہے نا. اب بلدیہ میں دیکھیں بلدیہ میں اس کا مطلب ہے بلدیہ کے لوگ ہونے چاہیے نا. آج دیکھ کر دیکھ لیں کہ بلدیہ میں کولی شہر کے کتنے لوگ ہیں. کیا آپ نے اس پہ آواز اٹھائی؟ میں اسمبلی میں میرا فورم ہے میرا وہاں پر اٹھاتا ہوں. اس سے بڑا فورم اور کیا ہو سکتا ہے. اچھا ملک صاحب آپ کہتے ہیں کہ میں دونوں حلقوں سے الیکشن لڑنا چاہتا ہوں کیا سمجھتے ہیں اپنے یہ جو حلقہ راج محل ہے اس میں آپ سے مقابلہ کس کے ساتھ ہے اور مین سٹی سے آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہوگا؟ ویسے ایک بات گزارش کروں کہ مقابلہ جو ہے نا تکبر نہ ہو جائے اللہ معاف کرے تو اللہ بہت میں عاجز آدمی ہوں
میں یقین کرتا ہوں یہ جو آپ الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں نا ادھر، یہ 2-4 ہزار سے ووٹ کسی کو پہنچے گا۔ سر کوٹلی سے چودھری یاسین صاحب بھی الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے۔ یاسین صاحب ادھر سے آئیں گے، لڑیں گے، مطلب ایک گدوئی تو ایک گوئی نہ میدان دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، سالار جمہوریت سردار سکندر ریاض خان صاحب، اور بھائی میں خدا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس الیکشن کا شہسوار ہوں، اس پیش کا یہ اب تو میں پوری آزاد کشمیر میں دیکھ رہی ہوں، ایک واحد شخص ہوں میں جو 7 بار میں ساتھ جیت کر گیا ہوں، کچھ ہے میری اس میں چیز جو ہے جو الیکشن جیتنے والی، اس لیے جیتا ہوں نا۔ سالار جمہوریت سردار سکندر ریاض خان صاحب کی دوبارہ مسلم کانفرنس میں شمولیت میں آپ کا بڑا کردار رہا ہے۔ جی ہاں، حالات جیسے کیسے بھی رہے، نظریاتی طور پر مخالفت رہی، جماعتی سطح پر بڑی مخالفت، لیکن آپ نے سالار جمہوریت کا ساتھ یا ان کے ساتھ روابط نہیں توڑے، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ مسلم کانفرنس میں شامل ہوئے۔ اگر وہ کہیں اپنے بیٹے یا اپنے بھائی کو کوٹلی سٹی سے مسلم کانفرنس کی، دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ میں ایک پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوں۔ پارٹی اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو وہ تو اور بات ہے، لیکن میں اپنا حق تو کہوں گا کہ میرا حق ہے۔ دیکھیں یہ کوٹلی شہر میں میرا گھر ہے، بنیادی طور پر میں یہاں رولی میں رہتا ہوں نا شہر میں، تو انویسٹمنٹ میری ساری جو ہے نا، جو ساری جو میں نے ڈیولپمنٹ کا کام کیے ہیں وہ زیادہ میں نے یہاں سے بھی زیادہ راج محل میں کیے ہیں۔ تو یہ دیکھیں بار اللہ تعالیٰ جو بیس مہربانی کرے گا۔ جماعت میں بیس جماعت دیکھا ہماری پارٹی ہے، میں نے اگر پارٹی کی بات نہ ہوتی تو میں آج وزیر پھر بھی وزیر ہوتا، 5 سال وزیر یا اسپیکر ہوتا میں۔ اچھا ملک صاحب، آپ کی کوئی دلی خواہش ہو کہ پی پی یا نون لیگ سے کوئی ایسا بندہ ہو جو آپ کو پسند ہو اور آپ کی خواہش ہو کہ وہ ایم سی میں آئے؟ کوئی بندہ کیا جی، ہم ہر ایک کو ویلکم کریں گے جو آنا چاہے۔ خواہش ہو کہ یہ بندہ ایم سی میں میں یہی گزارش کرتا ہوں، ہم تو سب کو ویلکم کریں گے، جو آنا چاہے اس کو ویلکم کریں گے، وہ آئیں گے لوگ۔ سر سردار عبدالقیوم صاحب کے ساتھ آپ نے کام کیا، سالار جمہوریت سکندر ریاض خان صاحب کے ساتھ کام کیا آپ نے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے چودھری عبدالمجید اور ابھی فاروق حیدر، کمپیریٹیولی آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا اچھا انسان ایڈمنسٹریٹر اچھا رہا ہے؟ یہ گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی فیصلہ کرنا میرے لیے تو مشکل ہے، میں تو اپوزیشن میں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا ایڈمنسٹریٹر سردار قیوم کے بعد سکندر یاد کے بعد کوئی نہیں ہے آج تک۔ عتیق خان بھی اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے، لیکن یہ ہے کوئی اختلاف کریں فاروق حیدر سے تو وہ بھی اچھا ہے۔ اس 5 سالہ دور میں وہ بھی اس لیے کہ تربیت اس کی مسلم کانفرنس کی تھی، اس وجہ سے نہیں کہ وہ نون میں تھا۔ اچھا ملک صاحب، ایک تو آپ کی جماعت یہ کہتی ہے کہ ہماری جماعت ریاستی جماعت ہے جی، اور دوسری طرف آپ اطاعت بھی کرنا چاہتے ہیں غیر ریاستی جماعتوں سے، جی۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ تضاد نہیں ہے، یہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں سبسڈی دی جا رہی ہے مختلف چیزوں پہ، آزاد کشمیر میں آٹے کی جو ہے نا وہ ایلوکیشن میں کمی کر دی گئی تھی 30,000 ٹن، اور اس وقت بھی آٹے کی قلت ہے، اور ابھی جو ہے نا 200 روپیہ مزید جو ہے وہ آٹا بڑھا دیا گیا ہے، تو یہ عوام کے ساتھ بڑا ظلم ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کچھ دن پہلے میں دڑوا میں گیا گوئی میں، تو ادھر لوگوں نے یہی مطالبہ کیا جی کہ ایک تو آٹا کم آتا ہے، پوری ضرورت جتنی ہماری وہاں نہیں آتا، دوسرا یہ ہے کہ مہنگا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ صرف کوٹلی کا نہیں ہے بلکہ پورے آزاد کشمیر کا ہے۔ حالیہ اجلاس میں کل میں جا رہا ہوں، پرسوں اجلاس ہے ہمارا، انشاءاللہ اس اجلاس میں بھی میں اس بات کو جو ایجیٹیٹ کریں گے۔ سر تحریک آزادی کی بات کی جائے تو آپ کے والد گرامی بھی تحریک آزادی میں ان کا کردار رہا ہے، تو اس وقت جو مجموعی صورتحال ہے کشمیر کے حوالے سے جو ہے سیز فائر بھی ہو گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا مستقبل کیا ہے؟ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ بھی ایک تو گزارش یہ ہے جی کہ جہاں تک ریاست کی جو آزادی تاریخ آزادی کا تعلق ہے، اس میں اگر مسلم کانفرنس کے چیپٹر کو کلوز کر دیں تو باقی کوئی تاریخ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے تاریخ آزادی کشمیر کی بھی۔ مسلم کانفرنس کی ابتدا جو ہے مسلم کانفرنس نے کی اس بار، اور اس کے بعد اپنے وہ اس تاریخ کو جاری رکھا، بالخصوص سردار عبدالقیوم خان کا بڑا کردار ہے اس میں۔ اس کے بعد ہمارا نظریہ تو سیدھا یہ بتاتا ہے کہ نہ ہم صوبہ بنانے کے قطر خلاف ہے، گلگت کو بھی اور آزاد کشمیر کو کسی اور، اور یہ ہے کہ اگر کوئی یہ آزاد پاکستان کی سبھی پارٹیاں مثلا نون لیگ نے بھی، پیپلز پارٹی نے بھی گلگت کو صوبہ بنانے کے لیے بات کی ہے، ہم تو اس سے اتفاق نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی زور بازو سے بنا لیتا ہے بنا لے، لیکن ہم اس سے اتفاق نہیں کریں، بلکہ یہ کریں کہ ہماری کوششوں سے صرف مسلم کانفرنس نے اس پر اعتراض کیا، تو اب یہ کہتے ہیں کہ ایسی طریقہ نکالا جائے کہ قوم متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہی ایسا کوئی ارینج کیا جائے،
تاکہ وہ اس پر جو ہے نا وہ رد نہ پڑے۔ سر یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے آزاد کشمیر میں اپنی شاخیں قائم کی، پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہے کشمیر پر کوئی فیصلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو یہاں پر ایک تاثر یہ آ رہا ہے کہ مسلم کانفرنس کو اس لیے مضبوط کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے من پسند نتائج پاکستان حاصل کر سکے۔ کیا تحریک آزادی کے حوالے سے مسلم یہ کانفرنس کوئی پتہ نہیں کس کا خیال ہے، جی لیکن یہ خیال ہے مسلم کانفرنس نے، اس سے بڑی لمبی داستان ہے، بڑی لمبی تاریخ ہے مسلم کانفرنس کی۔ مسلم کانفرنس نے تاریخ پر تو کبھی سودے بازی نہیں کی۔ آخری سوال سر ہم کرتے ہیں آپ سے کہ اس پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے کہ آپ دو حلقوں سے الیکشن لڑنے کی بات کر رہے ہیں، اگر دونوں حلقوں سے جیت جاتے ہیں تو پھر بھی آپ کو ایک حلقہ چھوڑنا پڑے گا، دین کوئی آپ نے اپنا کوئی نائب، کوئی آپ نوجوانوں میں سے ایک یوتھ میں، آپ کی یوتھ باقی تمام جماعتوں میں سے اس کا کردار کوٹلی کے اندر بہت منفرد رہا ہے، یوتھ کے بڑے بڑے کنونشنز ہم نے دیکھے ہیں، باقی جماعتوں میں یوتھ اس طرح کی اسٹرانگ اور مضبوط نہیں ہے، تو کیا آپ کسی ایسے بندے کو نائب کے طور پر تیار کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے بعد کسی دوسرے حلقے میں مسلم کانفرنس کا جھنڈا تھام سکے؟ اس لیے میری گزارش یہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کامیابی دے دی تو پھر بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں پارٹی ڈسپلن کا بہت پابند ہوں، پارٹی فیصلہ کرے گی کہ کس کو جو میں چھوڑوں گا اس پر کس کو لوں گا۔ سر ہمارے اس پلیٹ فارم سے ہمارے ناظرین کو اور حلقہ نمبر 1 اور حلقہ نمبر 3 کے جو عوام ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ اولا تو میں جہاں دونوں حلقے کے لوگوں سے، اپنے کارکنوں سے کہتا ہوں کہ تیاری کر لیں، بہت جلد جو میدان سجنے والا ہے۔ ہمیشہ کی طرح مسلم کانفرنس کو لوگوں کو کہوں گا جس طرح پہلے آپ نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، اللہ اس باری کامیابی عطا کرے گا، مسلم کانفرنس حکومت میں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ کام بھی کریں گے، اور یہ جو زیادتیاں ہیں لوگوں کے ساتھ سروس میں ہوئی ہیں اس کا بھی ازالہ کریں گے۔ یہ جتنے بھی ہیں نا عارضی لگے ہوئے، ان کو عارضی نہیں بلکہ مستقل طور پر کرنے کے لیے باقاعدہ جو قانون کے مطابق ہو جائے دوبارہ سروسز کا فرض کیا۔ طریقہ کار تو یہ ہے جی کہ اشتہار دیا جاتا ہے، اس میں لوگوں کی درخواستیں لی جاتی ہیں، پھر جہاں کمپٹیشن ہوتا ہے اس میں جو اچھا میرٹ پر آتے ہیں وقت میں اس کو بھرتی ہونا چاہیے، لیکن یہ میرٹ سے ہٹ کر عارضی بھرتی گئی ہیں، اس کو سب کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کریں گے، ہم میرٹ پر بھرتیاں کریں گے۔ اور پڑھے لکھے میری بھی ایک بات ہے، میں سب سے بڑی جو میرے ذہن میں بات ہے، ایک تو ڈیولپمنٹ کا کام تو ہے، وہ تو ایک پروسیس ہے، ایک تسلسل چل رہتا ہے، لیکن سب سے بڑی میں جب دیکھتا ہوں کہ نوجوان جو ہیں، پڑھے لکھے نوجوان، ان کو ملازمتیں نہیں مل رہی ہیں، یہ بڑی مشکل میں ہے۔ لوگ اور بچوں غریب لوگ اپنے بچوں کو بڑی مشکل سے پڑھاتے ہیں، لیکن ان کے آگے روزگار نہیں ہوتا ہے، اور ڈگریاں لے کر پھر رہے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے ہم حکومت میں وا کر کے ان جو ہے نا پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کوئی روزگار کا بندوبست کریں اس طرح سے، یہ میری خواہش آپ بھی ہے۔ اور دوسرا تعمیر و ترقی کا کام تو پہلے بھی جاری ہے، انشاءاللہ اس کو اور آگے بڑھائیں گے۔ تاریخ آزادی کشمیر کا کام جو ہے اس کو اگر اللہ نے چاہ موقع دیا اللہ تو ہم اپوزیشن میں یا حکومت میں تاریخ کے لیے تو ہماری جانیں بھی حاضر ہیں، اور انشاءاللہ اس میں میرا تو خاندان کا میرا بھائی جو ہے شہید چوک میں شہید ہوا تھا، ہمارا خاندان کی جو قربانی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے کوٹلی کے لوگوں کی قربانیاں ہیں، تو اس کو ہم قربانیوں کو اس طرح ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور نہ اس طرح کوئی انشاءاللہ اس پر ہماری ریاست پر آ کر قبضہ جما سکے گا۔ ایک دن آئے گا کشمیر آزاد ہوگا اور پاکستان کا حصہ بنے گا۔ جی ناظرین، یہ تھے حاجی ملک محمد نواز خان جو 7 بار آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبر بن چکے ہیں، پہلا الیکشن انہیں آ رہا اور اب 9واں الیکشن لڑنے جا رہے تھے۔ ہم نے کوشش کیا کہ دونوں حلقوں سے، کوٹلی سٹی اور راجمال کے حلقوں سے سروے کے طور پر لوگوں سے اظہار خیال ان سے پوچھا، رائے لی ان سے، پھر ان کے مطابق ہم نے جو سوالات تھے وہ اکٹھے کیے کہ کون کون سے اعتراضات ہیں لوگوں کے ملک نواز صاحب کی ذات پر کہ ان کے کام ٹھیک نہیں ہیں، لوگ ان سے خوش کیوں نہیں ہیں، ڈیولپمنٹس کے کام کیا کیے ہیں، ملازمتوں کے حوالے سے انہوں نے کیا جو ہے نا وہ کام کیا، اور لوگوں کو کس طریقے سے سپورٹ کیا، لوگوں کو کس طریقے سے انہوں نے اکاموڈیٹ کیا۔ جو عوامی طرز کے جتنے بھی دونوں حلقوں سے سوالات تھے ہم نے اکٹھے کیے اور آج ملک صاحب سے پوچھے، انہوں نے بڑے خندہ پیشانی سے سوالات قبول کیے اور کوشش کی کہ ان کو اچھے طریقے سے ایلیبوریٹ کیا۔ ان کے اگر ناظرین آپ کے ذہنوں میں، آپ کے دل میں، اگر آپ کی سوچ اور آپ کی فکر میں کوئی اچھا سوال ہو جو ملک صاحب کی ذات کے حوالے سے ہو، ملک صاحب سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں، ہم پھر بھی ملک صاحب سے ٹائم لیں گے اور آپ کے سوالات کے ضرور جواب ملک نواز خان صاحب سے لیں گے۔ مرزا زاہد بیگ، کاشف شبیر اور سید بٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔